पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इंतखाबात में ताख़ीर से मुताल्लिक़ दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। केस के तमाम फरीक़ैन को नोटिस जारी, सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़जाना तलब किए गए। अटॉर्नी जनरल निगरान पंजाब हुकूमत और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के वकला दलाइल देंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास आज दोपहर किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास पार्लियामेंट हाउस में होगा। पार्लिमानी पार्टी इजलास में हिकमत अमली पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कौमी असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। इमरान खान ने हुकूमत को इलेक्शन की तारीख के लिए मुज़ाकरात की दावत दे दी। चेयरमैन पीटीआई ने वकला के वफ्द के साथ मुलाकात में कहा, इस वक्त इंतखाबात मुल्क का सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का मतलब मुल्क में कानून और आइन खत्म हो चुका। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अली। इमरान खान से ज़मान पार्क में सीनियर वकला के वफ्द की मुलाकात, मौजूदा आइनी और सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना था कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। अगर मुज़ाकरात होंगे तो वो सिर्फ इलेक्शन के नुक्ते पर होंगे। इस वक्त इंतखाबात ही सबसे बड़ा मामला है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने का मतलब मुल्क में कानून और आइन खत्म हो चुका। सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है फैसला आइन की तशरीह के मुताबिक करे। चौधरी हफीजुर रहमान, आरिफ अवान, ताहिर अमीन चौधरी समेत दीगर सीनियर वकला ने पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौका पर अरकान पंजाब बार कौंसल अवैस काजी, इकबाल मोहल, मियां फैजुल्ला, साबिक सदर लाहौर बार सैयद मोहम्मद शाह, नायब सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अरशद बाजवा ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एग्जेक्टिव रुकन आरिफ महमूद चौधरी, लाहौर बार के नायब सदर मियां असमतुल्ला और मोहम्मद हयात सिंधु भी पीटीआई का हिस्सा बन गए। वकला रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुवक्कफ की मुकम्मल तायीद का ऐलान किया। वकला रहनुमाओं ने हुक्मरान इत्तेहाद से 90 रोज के अंदर इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। वकला रहनुमाओं का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी, जमहूरियत के इस्तेहकाम फरोग और दस्तूर की बालादस्ती के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शाना बशाना चलेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के पीटीआई पर लफ्ज़ी वार, कहा साथी मुंतज़िर हैं कि कब इमरान खान नाअहल हो और वो पार्टी क़यादत संभालें। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा, ज़मान पार्क का रंगबाज सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस की राय की तौहीन कर रहा है। खातून जज को धमकियां देने वाले 3 जजेस के हामी और तर्जुमान बन गए हैं। जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ झूठा रेफरेंस दायर करने वालों को अदलिया और जजेस की बात करते शर्मानी चाहिए। इमरान शैतानी टोला हमेशा आईन इंसाफ और अवाम के खिलाफ खड़ा होता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीडीएम इजलास का एलामिया सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने के लिए कोशिशों का आगाज है। नून लीग ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया। राना सनाउल्लाह ने जजेस पर डायरेक्ट हमलावर होने की कोशिश की है। जो आइन भुट्टो ने दिया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। भुट्टो का नवासा भुट्टो के आइन पर हमलावर है। वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग हेडक्वार्टर लाहौर में मुस्लिम लीग नून ने आइन पर हमले का फैसला कर लिया है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने सुप्रीम कोर्ट को दबाव में लाने की कोशिशों का आगाज कर दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने कल जजेस पर डायरेक्ट हमला आवर होने की कोशिश की है। भुट्टो के नवासे ने भुट्टो के आइन पर हमला करने का फैसला कर लिया है। जो आइन भुट्टो ने बनाया वो जरदारियों ने बर्बाद कर दिया। एक तरफ कहते हैं कि असेंबलियों में आके अपना किरदार अदा करो, और दूसरी तरफ जब हम अपने मकसद के हसूल यानी कि नए इलेक्शंस की हसूल की कोशिश में असेंबली में जाने के लिए आमादगी का इजहार करते हैं, तो जो स्पीकर हैं पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ साहब, जो आए दिन दावत दिया करते थे, वो अब रास्ते में रुकावट बने हुए हैं। ये जो बिल बनाकर भेज रहे हैं वो आईनी तरमीम के बगैर मुमकिन नहीं है। आज़ाद अदलिया के बगैर एक खुद मुख्तार जमहूरियत हो ही नहीं सकती।
مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ 4 سال عوام کا آٹا چینی روٹی لوٹنے والے وزیر اعظم کی مفت آٹا اسکیم کو متنازع بنا رہے ہیں۔ 4 سال پہلے کیڑے والی گندم عمران خان نے منگوائی ہوگی۔ ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ پنجاب کے عوام کو مفت آٹا ملے، مفت بجلی ملے، میٹرو اور اورنج ٹرین ملے تو انہیں تکلیف ہو جاتی ہے۔ عوام کا آٹا چینی کھا جانے والے عمران خان کو غم کھا گیا ہے کہ شہباز شریف غریبوں کو مفت آٹا کیوں دے رہے ہیں۔ اب وزیر اعظم عمران خان نہیں جو عوام کا آٹا روٹی اور روزگار کھا گیا۔ سیاسی یتیم اپنی سازشیں ناکام ہونے کے بعد عوام کے مفت آٹے کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ پرویز الہی نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم کا غیر آئینی مطالبات پر مبنی اعلامیہ سپریم کورٹ کے امور میں خود ہی مداخلت ہے کہ ایم کیو ایم سمیت سب پرانے اتحادیوں سے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ مرکزی صدر تحریک انصاف پرویز الہی نے کہا نواز شریف جیسے مفرور مجرم کی سربراہی میں حکومتی اجلاس قوم اور اداروں کے ساتھ سنگین مذاق ہے۔ پی ڈی ایم کی سیاست آخری ہچکیاں لے رہی ہے۔ الیکشن رکوانے کے لیے حکومت کا آخری حربہ بھی ناکام ہوگا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ایم کیو ایم سمیت پرانے اتحادیوں سے رابطے بحال ہو چکے ہیں۔ ایم کیو ایم کو پی ڈی ایم سے اتحاد کا سیاسی نقصان ہوا ہے۔ بلوچستان حکومت اور جی ڈی اے میں بھی حکومت کی آئین اور ملک دشمن پالیسیوں پر سخت تحفظات پائے جاتے ہیں۔ عمران خان جلد تمام جماعتوں کا اجلاس بلا کر اگلے لائحہ عمل کا بتائیں گے۔ الیکشن کا فیصلہ فل کورٹ کو کرنا چاہیے جس کو ساری قوم تسلیم کرے۔ رانا تنویر حسین نے مزید کہا سیاسی جماعتوں کی سوچ ہے جنرل الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ مزید کہا عمران خان شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر مارتا ہے۔ صدر عارف الوی عمران خان کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ صدر بل پر دستخط نہیں کریں گے تو 20 روز بعد قانون بن جائے گا۔ اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے رہنما مسلم لیگ نون رانا تنویر نے کہا الیکشن کا فیصلہ فل کورٹ کو کرنا چاہیے جس کو ساری قوم تسلیم کرے۔ سیاسی جماعتوں کی سوچ ہے جنرل الیکشن ایک وقت میں ہونے چاہیے۔ تحریک انصاف نے نون لیگ کی پارٹی رجسٹریشن منسوخ کرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ فواد چودھری نے کہا کہ نون لیگ نے تسلیم کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ کو تسلیم نہیں کرتے جو خلاف آئین ہے۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے ٹویٹ میں حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ کا سپریم کورٹ کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان ان کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ ان کا یہ اعلان آئین کے آرٹیکل 6 کی ذات میں آتا ہے۔ نون لیگ کی پارٹی رجسٹریشن منسوخ کرانے کے لیے ریفرنس بھیجنے پر غور شروع کر دیا ہے۔ لندن میں بیٹھا مفرور شخص الیکشن ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پارٹی کے فیصلے کر رہا ہے۔ پاکستانی عوام یہ سب برداشت نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت نے ملک کو آئینی بحران سے دوچار کر دیا۔ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر کہتے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول نہیں کروں گا۔ ان لوگوں سے کیسے امید کر سکتے ہیں یہ آئین کے مطابق چلیں گے؟ ان کو پتا ہے یہ الیکشن نہیں جیت سکتے۔ وہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ نواز شریف جو ایک مفرور، ایک مجرم، ایک ملزم پچھلے 3 سال سے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے۔ وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا۔ یہ وقت ملک کے لیے بہت مشکل وقت ہے۔ آپ کی معیشت تباہ ہوئی ہوئی ہے، اس وقت حالات خراب سے خراب تر ہو چکے ہیں۔ وہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے۔ الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکاوٹیں ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے، ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے۔ موسم کا حوال کچھ یوں ہے کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہو رہی ہے۔ فیصل آباد، پنڈی، بھٹیاں، ٹوبہ ٹیک سنگھ، سانگلہ ہل، ننکانہ اور گوجرہ میں بارش ہو رہی ہے۔ قصور، ساہیوال، پاکپتن اور پتوکی میں بھی بارش ہو رہی ہے۔ مظفر آباد، آزاد جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں بارش ہو رہی ہے۔ بلند پہاڑوں پر برف باری بھی جاری ہے۔ مظفر آباد کے گرد و نواح میں بارش سے موسم سرد ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے بالائی علاقوں میں سردی میں اضافہ ہوا ہے۔ بارش کے باعث نشیب علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ وابڈا کے متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے ہیں۔ محکمہ موسمیات اس ضمن میں کیا کہتی ہے؟ رانا محمد علی کی زبانی جانیں گے۔ جی علی۔ جی لاہور کے اندر جو رات کے سلسلہ شروع ہوا تھا بارش کا
وہ ابھی تک تھما نہیں ہے، بلکہ اس کا تیسرا سپیل جو ان سے ابھی شروع ہو چکا ہے، ہلکی بارش ہونا شروع ہوگی اور مزید کہا جا رہا ہے کہ 11 بجے تک یہ سپیل جاری رہے گا. اس کے بعد رات شام 7 بجے اگلا سپیل ہوگا آج کے دن کا، وہ رات 1 بجے تک رہے گا. اگر بات کی جائے جنوبی پنجاب کی تو جنوبی پنجاب کے تمام علاقے اس وقت جو ان سے وہ بارش کی لپیٹ کے اندر ہے. اکاڑا، سائیول، ملتان، خانیوال، یہ تمام علاقوں میں اکثر مقامات پہ فیصلہ آباد، گوجرا سے آگے کہا جا رہا ہے ژالہ باری بھی ہو رہی ہے اور بارش کی شدت رات سے برقرار، اور کچھ علاقوں میں مسلسل جو بارش ہونے کی وجہ سے فصلوں کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. درجہ حرارت لاہور کے اس وقت 18 ڈگری ہے، مزید 15 ڈگری تک جائے گا، زیادہ سے زیادہ 25 ڈگری رہے گا. ہوا میں نمی کا تناسب 85% ہے. اوورآل اگر بات کی جائے پورے پنجاب میں تو وہ 60% سے زائد ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اسی طرح جو پنجاب میں اگر بات کی جائے موسم کی تو دیگر علاقے کے ذات کشمیر کے علاقے سیالکوٹ، گجرات، گجرانوالہ، وزیر آباد سائڈ پہ بھی کہا جا رہا ہے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہے. متعدد علاقوں میں ژالہ باری کی بھی اطلاعات ملی ہے کہ رات سے ہی اکثر مقامات پر جو ان سے وہ ژالہ باری ہو رہی ہے، اور پہاڑی علاقوں پہ کہا جا رہا ہے کہ برف باری کا بھی امکان ہے، جس کی وجہ سے برف باری کا بھی امکان ہے. علی یہ بتائیں ایئر کوالٹی انڈیکس میں کس حد تک کمی دیکھی جا رہی ہے؟ جی لاہور کے اس وقت ایئر کوالٹی انڈیکس تقریباً 140 کے درمیان ہے، 140 سے 150 کے درمیان بتایا جا رہا ہے. مزید کہا جا رہا ہے کہ اسی طرح اگر موسم خوشگوار رہے گا تو ایئر کوالٹی انڈیکس میں کمی واقع ہوگی. متعدد فیڈر پر لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بجلی بند ہے کیونکہ مسلسل جو بارش ہو رہی تھی اس سے بجلی کا جو تعطلی نظام ہے وہ معطل ہوا ہے. اور دوسری جانب جو لاہور سمیت جتنے بھی نشیبی علاقے ہیں ان میں کہا جا رہا ہے کہ پانی موجود ہے گلیوں میں، بازاروں میں. اگر رنگ روڈ کے اطراف کی آبادیاں جو سی ہیں، بلکہ دیہاتوں میں تو گاؤں میں تو پانی نکلتا نہیں ہے گلی محلوں سے. اسی طرح رنگ روڈ کی جو آبادیاں ہیں یہ بھی تمام جو سی ہیں وہ پانی سے بھری ہوئی ہیں کیونکہ واسا کی جانب سے احکامات جاری کیے گئے تھے کہ لاہور کے اندر جتنا سیوریج کا سسٹم ہے اس کے لیے اسپیشل ٹیمیں جو سی ہیں وہ منتخب کی گئی ہیں جو علاقوں کا بھی وزٹ کریں گی. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو بارش کا اسپیل شروع ہو رہا ہے یہ بھی بھرپور اسپیل ہوگا، جبکہ تقریباً دوپہر کے بعد سورج نکلے گا لاہور کے اندر. لیکن جو شام کا اسپیل ہے وہ ایک بھرپور اسپیل ہوگا جو رات یہ تک جاری رہے گا. اور کہا جا رہا ہے کہ آج کا پورا دن جو ہے پنجاب کے مختلف علاقوں میں لاہور سمیت کہیں ہلکی کہیں تیز بارش ہوگی اور درجہ حرارت میں بھی واضح طور پہ کمی ہوگی. ٹھیک ہے، درجہ حرارت میں واضح طور پر کمی ہوگی. بہت شکریہ رانا محمد علی، اس بارے آپ تفصیل دے رہے تھے. اور بارش کے باعث متعدد علاقوں میں فیڈرز بھی ٹرپ کر گئے ہیں، شہری اس ضمن میں مشکلات کا کچھ شکار ہوئے ہیں. کراچی ناردرن بائی پاس کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہوا ہے. ریسکیو نے بتایا شناخت بھائی خان کے نام سے ہوئی ہے. لاش کو ابتدائی کارروائی کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اپڈیٹ کرتے چلے اہم خبر سے. ناردرن بائی پاس کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا اور شناخت کا عمل مکمل ہو چکا ہے. شناخت بھائی خان کے نام سے ہوئی ہے جبکہ لاش کو ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. اور اب بڑھتی مہنگائی کا حوال بتائیں گے کہ رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف دینے والے سستے بازار بھی مہنگے ہو گئے. مہنگائی کے ستائے عوام کو 2 وقت کی روٹی پوری کرنا خواب لگنے لگا ہے. اسلام آباد سے مریم الہی کی رپورٹ. رمضان المبارک کا چاند بنا خود ساختہ مہنگائی کا زینہ. پھل سبزیوں کو بھی پڑ لگ گئے. قیمتوں میں 3 سے 4 گنا اضافہ. سستے بازاروں میں بھی شہری یاس و حسرت کی تصویر بن گئے. اسلام آباد کے سستے رمضان بازار میں 80 روپے درجن والا کیلا 300 روپے، مالٹا 150-200 سے ٹرپل سینچری کر گیا. سیب کی بھی قیمت سن کر ہوئے شہریوں کے گال لال. پریشانی آ گئی ہے کہ واقعی یہ تو بہت زیادہ مہنگائی ہے، خاص طور پہ پھلوں میں ریٹ ڈبل سے نہیں ٹرپل میں جا رہے ہیں. بندہ 20,000 بھی جیب میں لے آئے نا اس بازار میں آپ کو گارنٹی دی تو ختم ہو جائیں گے 1 ہی منٹ میں، کیونکہ اتنا سامان مہنگا ہو گیا ہے. ہمارا جو ملک ہے وہ ایگریکلچر ہے، ٹھیک ہے، بٹ جو ہے چیزوں کے ریٹ جو ہے بہت زیادہ ہیں، لائک نارمل بندے کی رینج سے بالکل باہر ہیں. سبزیوں کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں. پیاز 140 روپے، ادرک 650 روپے، لہسن 400، جبکہ شملہ مرچ 540 روپے کلو تک پہنچ گئی. عوام کا کہنا تھا کہ ہر چیز مہنگی ہو چکی ہے، سستے بازار ایک امید تھے، تاہم اب ان سستے بازاروں سے بھی انہیں کوئی ریلیف میسر نہیں. عام دنوں میں اشیاء خورنوش عوام کو سستی دینے والے بازار رمضان المبارک میں مہنگے ہو گئے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی کے باعث عوام کا کوئی پرسان حال نہیں. حکام بالا کو چاہیے کہ ان سستے بازاروں کو جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس پر عمل بھی کروائیں. کیمرامین مدثر رحیم کے ساتھ مریم الہی، دنیا نیوز، اسلام آباد.